अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा 8 सितंबर 2023 बालापुर की मस्जिद मीर अब्बास अली ख़ान में जनाब डॉक्टर मोहम्मद समीउद्दीन साहब ने खुतबा जुमा से पहले औलाद की तरबियत और वालिदैन की ज़िम्मेदारी पर तफसीली बयान दिया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को पूरा होने तक ज़रूर देखें। डॉक्टर मोहम्मद समीउद्दीन साहब जो कुछ कह रहे हैं इस पर अमल ज़रूर करें। अगर हम अब भी अपनी औलाद की तरफ संजीदा ना हो पाएँ तो हमारी ये बदनसीबी होगी। हमारी आने वाली नस्लें सिर्फ़ और सिर्फ बुराई के रास्ते पर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हमारी हौसला अफजाई करें और हम ऐसे ही और कई वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह तआला के ये सज़ावार है जो सारे आलमों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हमारे आका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके अहले व यार पर और सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन पर। अज़ीज़ान क़द्र, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम आपने अपने बच्चे से कहा था, ला बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक मत कर, इन्न शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक सबसे बड़ा जो जुल्म है वो शिरक करना है। सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिरक करना है। इसी तरह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों से कहा था, नसीहत की थी कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा था कि हम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो रब हैं हम उन्हीं की इबादत करेंगे। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, मालूम ये हुआ अपनी औलाद को नसीहत करना, अपनी औलाद की तरबियत करना, ये अंबिया अलैहिस्सलाम से साबित है। आज का जो मैंने मौजू लिया है वो मौजू है औलाद की तरबियत। एक ऐसा अहम मसला है जिस मसले को हमको समझना है और उस पर अमल करना है। समझना भी है और उस पर अमल करना भी है, क्योंकि मेरे भाइयों, हम अपनी औलाद के बारे में इतने बेफिक्र हो गए हैं और इतने लापरवाह हो गए हैं कि जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी कौम के अंदर अखलाक़ी गिरावट कितनी आ गई है। अखलाक़ी तौर पर हम कितना पस्त हो रहे हैं, अखलाक़ी तौर पर हम कितने दूर हो रहे हैं अखलाक़ से। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, उसकी वजह क्या है? हम अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो दे। क्योंकि आजकल स्कूल का जो माहौल है, स्कूल के अंदर पहले अखलाक़ियात पढ़ाई जाती थी। स्कूल के अंदर अखलाक़ियात का एक सब्जेक्ट होता था, लेकिन वो आज ख़त्म हो गया है, स्कूलों में मौजूद नहीं है, बल्कि दूसरे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन जो तरबियत होना चाहिए था, पहले जो असातिज़ा थे बच्चों की तरबियत की भी फ़िक्र करते थे। अगर मैं ज़्यादा सख्ती करूँगा, नसीहत करूँगा तो माँ बाप लड़ने के लिए मुझसे आएंगे, लिहाजा जो करना है करो। मेरा काम 1 घंटा क्लास लेना है, 1 घंटा मैं क्लास लूँगा और उसके बाद चले जाऊँगा। अब बच्चे जो चाहे करें। लेकिन मेरे भाइयों, अब ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे को सबसे पहले दीन सिखाएं। सबसे पहले क्या करें? उसे दीन सिखाएं, अल्लाह और उसके रसूल का मुकाम बताएं, अल्लाह की किताब के बारे में बताएं, और फिर जो छोटे छोटे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, कुरान पढ़ना और दूसरे वज़ू का तरीक़ा, और फिर ऐसे छोटे छोटे बातें जो ज़रूरी है, दीन के उमूर हैं, उसके अंदर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी औलाद को वो तमाम बातें सिखाएं, दीन की तमाम बातें बच्चों को सिखाएं। और अगर ज़रूरत पड़ती है अरबी के उस्ताद को भी रखें, ना सिर्फ अरबी पढ़ाएं बल्कि तवज्जो दें कि उसको अरबी के साथ साथ दीन की दूसरी मालूमात भी फराहम की जाएं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को बराबर कुरान पढ़ने नहीं आता,
نماز پڑھنے برابر نہیں آتی، وضو کرنا برابر نہیں آتا، میرے بھائی اس میں فرائض کیا ہے نہیں معلوم، نفل کیا ہے نہیں معلوم، روزے کے فرائض کیا ہے نہیں معلوم، روزہ کیسا رکھنا چاہیے، یہ جو باتیں ہیں جو دین کے شرعی امور ہیں، آج کئی نوجوان ہمارے بچے اس سے ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری، اسلامی تعلیمات سے دوری۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں تو یاد رکھیے وہ آپ کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، آپ کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ایک تو دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے، دوسرے آخرت میں بھی کامیابی ان کو ملے گی۔ میرے بھائی بزرگوں، نہ صرف ان کو کامیابی ملے گی بلکہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ایصال جو ثواب ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ثواب جاریہ جسے کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ مسجد بنا دیں، کوئی اچھا کام کریں، کوئی عمارت بنا دیں، جب تک کہ وہ چلتے رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ چلتے رہے گی۔ مسجد آپ بنا دیے، مسجد میں جب تک کہ عبادت ہوتی ہے آپ کیا کریں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، پابندی کے ساتھ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ بنا لیے، جب تک کہ اس میں تعلیم ہوگی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی جو کچھ بھی آپ کام کریں گے ثواب ملے گا۔ دوسرے، تعلیم، آپ نے جو تعلیم دی ہے آپ کے تعلیم کے مطابق وہ عمل کریں گے، آپ کے تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ دین کی بات پہنچائیں گے، اس پر عمل کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے اسے سمجھا کہ کہا کہ بھئی یہ فرض نماز ہے، آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے پڑھنا چاہیے۔ وہ جب تک کہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو یقیناً اس کا ثواب ملے گا، یقیناً اس کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی آپ کی اولاد اگر آپ اس کی نیک تربیت کرتے ہیں اور وہ جو کچھ بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہی آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے بتائیے آپ، کتنا توجہ ہم کو دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اولاد ثواب جاریہ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کی اولاد جنت کا خوشبو ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ذرا غور کریے۔ اپنی اولاد کے ساتھ ہم کتنا وقت دے رہے ہیں، ہم کتنا ان کو سمجھا رہے ہیں دین کی باتیں۔ کیا ہم نے کبھی بٹھا کر ان سے قرآن سنا کہ کتنی قرآن ان کو یاد ہے، کیسے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، کیسے ان کی تجوید ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز کبھی آپ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنے بچوں کو نماز پڑھوایا؟ ایسے ہی دوسرے چھوٹے چھوٹے مسائل آپ نے کبھی پوچھے؟ وضو کا طریقہ آپ نے پوچھا، نماز کا طریقہ آپ نے پوچھا، آپ نے غسل کا طریقہ پوچھا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، کھانے سے پہلے کی دعا آپ نے سکھائی، کھانے کے بعد کی دعا آپ نے سکھائی۔ یہ تمام چیزیں جو برکت کے لیے ہیں، آپ کے گھر کی برکت کے لیے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ ہم ان کو سکھاتے ہیں نہ اس کی ٹریننگ ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ جو بچوں کو کرنا ہے وہ دین سکھانا ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ کے بچوں کو کرنا ہے وہ دین کی تعلیمات اپنے بچوں کو سکھائیے، اور ایسے سکھائیے کہ وہ مرتے دم تک نہ بھولیں۔ اس طرح ان کے دل و دماغ میں پلا دیجئے، بٹھا دیجئے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے؟ انہیں اخلاق سکھانا ہے۔ انہیں کیا سکھانا ہے؟ اخلاق، بڑے چھوٹوں کا ادب، تہذیب، طریقہ، کس طرح سے کھایا جائے، کس طرح سے محفل میں بیٹھا جائے، کس طرح سے بڑوں سے مخاطب کیا جائے، کیسے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، کیسے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، کیسے اپنے دوست احباب کا خیال رکھا جائے، ان حقوق العباد کیسے ادا کیے جائیں۔ ایک تو ہے اللہ کا حق کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ دوسرے حقوق العباد، بندوں کے حق ان کو بتائے جائیں، سکھائے جائیں کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے،
اپنے بھائی بہنوں کا کیا مقام ہے، اپنے رشتہ داروں کا کیا مقام ہے، پڑوسیوں کا کیا حق بنتا ہے، یہ باتیں آپ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ آپ اندازہ لگائیے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں تو معاشی طور پہ بھی وہ پریشان، اور آخرت کا تو پوچھیے مت، آخرت کا تو پوچھیے مت میرے بھائیو بزرگوں۔ تو اس طرح سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اخلاقیات کی تعلیم، اخلاق سکھاؤ انہیں، چھوٹے بڑوں کا ادب، ہر چیز سکھاؤ۔ اخلاق کے اندر اتنی پیاری چیز ہے کہ جس کی زبان شیریں اسے ملک گیری، کیا کہتے ہیں؟ زبان شیریں تو ملک گیری، زبان کی مٹھاس۔ آپ دیکھیے نوجوانوں کے اندر بعض بات پہ گالی، بڑا افسوس ہوتا ہے، کئی مرتبہ اتفاق ہوتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اور اخلاق کی گراوٹ کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ دوست دوست کا قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، معمولی سی پیسوں کے خاطر، معمولی سی جھگڑوں کے خاطر، معمولی سی نا اتفاقی کی وجہ سے میرے بھائیوں بزرگوں آسان سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کا قتل کرنا، جبکہ قتل سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کو قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قاتل کو جہنم میں جائے گا، کیا ہوگا؟ قاتل جہنم میں جلایا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاق اس کو نہیں سکھائے، نہ دین سکھائے نہ اخلاق سکھائے۔ نوجوان بچے، کم عمر کے بچے، 18 20 22 سال کے بچے مرڈر کر رہے ہیں، جبکہ کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، لیکن چونکہ ماں باپ بچوں کو نہ علم دین سکھائے نہ اخلاق سکھائے، کسی کو مار دینا آسان ہو گیا، کسی سے لڑ لینا آسان، کسی کو گالی دینا بالکل آسان، اچھے کام کرنا بہت دور۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کا، کسی مقام پر باجا بجتا ہے تو سینکڑوں نوجوان کمر مٹکانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری اخلاق کی علامت ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ وہی کہیں اجتماع ہوتا ہے، کہیں کسی مقام پر دین کی بات سنائی جاتی ہے تو وہاں جمع نہیں ہوتے، لیکن جہاں پہ مرفع بجتا ہے، باجا بجتا ہے تو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق سے دور ہم اپنے بچوں کو رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ تربیت کریں اولاد کی، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آج برا کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، اچھے کو برا سمجھ رہے ہیں، اچھے کاموں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور برے کاموں کو اتنا جلدی اختیار کر رہے ہیں کہ پوچھیے مت۔ لہذا معاشرے کے اندر برائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو ہم کو اخلاق سکھانا ہے، اپنے بچوں کو اخلاق کی تربیت دینا ہے۔ اور تیسری جو اہم بات، وہ اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے، موبائل فون سے دور رکھیے، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے فون پر کنٹرول کیجیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، بچے رات میں 3 4 بجے تک فون میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ کو ہوش ہی نہیں ہے بچہ کیا کر رہا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج کی نوجوانوں پر، اس قوم کے اوپر، چبوتروں پر رات میں 2 3 بجے رات تک نوجوان نظر آتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ضمیر کیسے مردہ ہو گیا، کہاں چلے گیا ان کو کہ بچہ باہر ہے، ان کو ہوش و حواس ہی نہیں ہے، بچہ کیا کر رہا، کس کے ساتھ بیٹھ رہا، کون سی صحبت میں بیٹھ رہا۔ مجبوراً پولیس کو جو ہے نا یہ مہم چلانی پڑی، چبوترا مہم، آپ نے سنا ہوگا، بچوں کو چبوتروں سے اٹھا کے لے کے جانا پڑا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کیوں؟ آپ کے اچھائی کے لیے، بچوں کی اچھائی کے لیے، لیکن ماں باپ کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، سانپ سونگھ گیا۔ آپ دیکھیے جا کے دوسروں کی بستیوں میں بھی دیکھیے، دوسروں کے کالونیوں میں بھی دیکھیے، 10 بجے کے بعد کوئی چورستے پہ نظر نہیں آتا، پورے گھر بند، سب جنے آرام کرتے ہیں۔ جا کے اپنے بستیوں میں دیکھیے، اپنے بستیوں کا یہ معاملہ ہے
کہ رات میں 2 بجے 3 بجے بھی ایک ایک گروپ کہیں ہوٹل کا نہیں ٹھہرا ہوا ہے، کہیں ڈبے کا نہیں ٹھہرا ہوا ہے، کہیں چورستے پہ ٹھہرا ہوا ہے، کہیں چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کئی کی زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی، نہ دین کی نہ دنیا کی، نہ دین کا کچھ کام نہ دنیا میں کچھ. ایسا ہوتا ہے کیا دنیا میں کچھ ترقی کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ دنیا میں بھی کیا ترقی کریں گے؟ دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا، کیا کام کریں گے، کیا ترقی کریں گے؟ اب قوم پر زوال نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ افسوس کے ساتھ، دل کی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ قوم کہاں جا رہی ہے. کسی کو فکر نہیں ہے، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، محلے کے کوئی بڑے ذمہ داروں کو فکر نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں کیا حالات ہو رہے ہیں. مسجدوں کے اماموں کو، خطیبوں کو فکر نہیں ہے کہ وہ اس عنوان پر خطاب کریں. میرے بھائی و بزرگوں، جبکہ ذمہ داری ہے علماء اکرام کی، خطیب حضرات کی کہ اس جانب توجہ دلائیں، محلے کے بڑوں کی کہ وہ کمیٹی بنائے، ویلفیئر ایسوسیشنز بنائے، اور پھر نوجوانوں کو چبوتروں سے ہٹائیں، چوراستوں سے ہٹائیں، مسجد کی طرف ان کو بلائیں. میرے بھائی و بزرگوں، لیکن وہ نہیں کر سکتے. ماں باپ تو کر سکتے ہیں نا، ماں باپ کی تو ذمہ داری ہے. تو میرے بھائیوں، بچوں کو دیکھیے کہ وہ غیر ضروری راتوں میں نہ جاگیں. دوسرے، فیس بک کے اوپر دوستی، واٹس ایپ پہ چیٹنگ، غیر ضروری لوگوں سے دوستی، تعلقات کو بنانا. میرے بھائی و بزرگوں، آپ اپنے بچوں کے موبائل کو چیک کیجئے. آپ کے بچے ہیں وہ، آپ ان کے موبائل کو چیک کرنے کا حق ہے کہ وہ کس سے بات کرتے ہیں، کب بات کرتے ہیں، کس سے چیٹنگ کرتے ہیں، کیسے سرکل میں وہ اٹھ رہے ہیں، کیسے سرکل میں وہ بیٹھ رہے ہیں. میرے بھائی و بزرگوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے موبائلز کو چیک کریں اور دیکھیں وہ کس سے بات کر رہے ہیں. جس سے وہ دیر تک بات کر رہے ہیں، آپ فون کریے، ان کو فون کر کے پوچھئے آپ کون بات کر رہے ہیں، آپ کی کیا تعلق ہے. میرے بھائیو بزرگوں، آج آپ کے سامنے ہیں، فیس بک کی وجہ سے کتنے لڑکیاں فیس بک پہ دوستی ہو گئی، اور دوستی کے بعد محبت ہو گئی، محبت کے بعد شادی، پھر شادی کے بعد ایک دھوکہ، ایک ایسا برا انجام، یا تو کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ اپنی بچی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے کیا اس کو نہیں بچا سکتے؟ یقیناً بچا سکتے. زندگی برباد ہونے کے بعد، مرنے کے بعد رو کے کیا فائدہ؟ اس سے پہلے اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچاؤ. دیکھو وہ کس راستے پر جا رہے ہیں. اگر آپ مہلت نہیں دیتے، اگر ان پہ نگرانی کرتے، تو وہ کیسے اتنے آزاد ہو جاتے کہ فیس بک کی دوستی انہیں شادی تک لے جاتی. اور اس کا انجام کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں. اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے لڑکیوں کے اوپر. نہ صرف لڑکیوں کے اوپر بلکہ لڑکے بھی جو فیس بک دوستی پر شادیوں تک پہنچتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کے کیریکٹر اچھے نہیں تھے، ایسا تھا ویسا تھا. کیوں؟ آپ کے پاس صبر نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے شادی کرنا ہے، ماں باپ سے کہیے. اور ماں باپ اتنے فرینڈلی ہونا چاہیے کہ بچے سے پوچھے، بچے کو وقت دے، ٹائم دے. بچے ہو کہ بچیاں ہوں، ان کے ساتھ ایسا گھل مل جائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بچہ ادھر فیس بک پہ مصروف، بیٹی ادھر فیس بک پہ مصروف، ماں کسی اور فیس بک پہ مصروف، باپ کسی اور فیس بک پہ مصروف. ایک گھر کے اندر ماں باپ بھائی بہن سب ہیں، لیکن سب کا معاملہ یہ ہے کہ سب کے ہاتھوں میں موبائل فون، اور ہر کوئی اپنے اپنے معاملے میں، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے تو کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی فلاں سیریل، کوئی فلاں سیریل. کسی کو فیس بک سے فرصت نہیں، کسی کو انسٹاگرام سے فرصت نہیں. میرے بھائی بزرگوں، یہ برائی کی چیزیں ہیں. یہ شیطان کا ایک ایسا ہتھ کنڈا ہے کہ جو آدمی کو دین سے، اخلاق سے، ہر چیز سے دور کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ میرے بھائی و بزرگوں، ایک گھر میں رہ کے ہم آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اتنا فون میں مشغول ہیں. اس کا وقت رکھیے. یہ نہیں کہتا کہ کوئی چیز استعمال مت کریے، اگر استعمال مت کرو تو ایسا معاملہ ہوگا کہ جب انسان کو زیادہ روکا جاتا ہے تو انہیں اور زیادہ کام کرتا ہے.
یہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوقات، جس وقت آپ فری ہیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے بہت ہو گئے، لیکن ایک وقت مقرر کریے، بات کہیے کہ سب لوگ اپنے فونوں کو ایک مقام پہ رکھ دیں گے، ختم، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، یہ پابندی سے عمل کریے اپنے گھروں کو۔ اگر بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، تو آپ بول دیجئے کہ نہیں بیٹے، یہ وقت ختم ہو گیا ہے تمہارا، اب ہم اپنے فونوں کو رکھ دیں گے، بیٹھیں گے، ہنسیں گے، بولیں گے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں گے، چیٹنگ کرتے ہوئے نہیں سوئیں گے، واہیات کو دیکھتے ہوئے نہیں سوئیں گے، بلکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، بچوں کے ہاتھ میں تسبیح دیجئے، اذکار ان کو سکھائیے اور بولیے کہ خدا را جب تم سوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاؤ، پتہ نہیں ہم صبح میں کس حال میں اٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرو، ان کو استعمال کے اوپر نگرانی کرو اپنے بچوں کی۔ اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھو، اپنے دل کو بھی مارو، اپنے نفس کو مارو۔ آپ کا دل بھی کہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا، موبائل دیکھنا، موبائل استعمال کرنا نہیں، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر بولو کہ بیٹے سب میں پہلے میں اپنا موبائل فون یہاں رکھ رہا ہوں، چلیے آپ لوگ بھی اپنا موبائل یہاں رکھ دیجئے، ایک جگہ مقرر کریے۔ ہم صبح میں جب اٹھیں گے تو جب اپنے موبائل کو دیکھیں گے، رات میں استعمال نہیں کریں گے۔ یہ خود عمل کرو اور بچوں کو بھی عمل کرو۔ آپ بچوں کو بولیں گے مت استعمال کرو، آپ موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے تو بچے پہ کچھ اثر ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ پریکٹیکلی کیا ہو کہ نہیں گھر میں استعمال کرنا نہیں ہے، 1 گھنٹہ استعمال کر لیے، ختم۔ اب ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، ہنسیں گے، بولیں گے، دین دنیا کی ڈسکس کریں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک دوسرے سے کنورزیشن کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے گھر کے ماحول کو بنائیے۔ اگر ہم گھر کے ماحول کو اچھا نہیں بنائیں گے تو یاد رکھو آنے والا وقت برا سا برا آنے والا ہے، کمپٹیٹیو دور ہونے والا ہے، حاسدوں کی کمی نہیں ہے، ظالموں کی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اپنے بچوں کو ظالموں کے شکنجے سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی تعلیم دلائیے، ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیے اور آخرت کی فکر ان کے دلوں میں پیدا کیجئے، اور دنیا میں نیک نامی کی ان کو تعلیم دیجئے تاکہ وہ نیک نام آپ کا نکالیں، اسلام کے مستقبل کو روشن کریں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسلام کی اتنی اچھی تعلیمات کسی اور مذہب میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ تو جائیے اپنے گھروں کو جانے کے بعد جو باتیں میں نے اخلاص نیت کے ساتھ آپ نے سامنے رکھی ہے تاکہ اپنے گھر اچھے ہو جائیں، ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیے اور پھر خود بھی عمل کریے اور دوسروں کو بھی دعوت کا کام کیجئے، بات سمجھائیے۔ ہم برے باتوں کو بہت پھیلاتے ہیں، اچھی بات کو پھیلانا نہیں چاہتے۔ اچھی باتوں کو پھیلائیے تاکہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے، تاکہ ہم اچھے بنے، ہماری قوم دنیا کے اندر نام کمائے۔ یہ ہماری قوم اور ملت کی عزت کا سوال ہے، ہم کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ آئیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اے عرش العظیم کے مالک، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ذی القوۃ المتین، تمام حمد و تعریف آپ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ اے اللہ آپ غفور الرحیم ہے، اللہ آپ ارحم الراحمین ہے، اے اللہ آپ ذوالجلال والاکرام ہے، اے اللہ آپ حی القیوم ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر موت عطا فرما، یا اللہ صحت پر زندہ رکھ، صحت پر موت عطا فرما، یا اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ امت جو کبھی دنیا کی پیشوا ہوا کرتی تھی، اے اللہ آج یہ امت اے اللہ پوری دنیا میں رسوا ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہم کو دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اور پکی محبت
رحمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ میرے بیٹے محمد رحیم الدین کو اے اللہ مکمل شفا، بے عیب کے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام امت کو نیک اور ایک بنا دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ اے اللہ یا رب کریم آپ ہی کی ذات بابرکت ہے۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگنے سے بھول رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما، اور جو ہمارے آقا نے اس امت کے لیے خیر کی دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔